अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान फौरी जंगबंदी के हवाले से जो फ्रेमवर्क शेयर करने के हवाले से कुछ ख़बरें भी सामने आ रही हैं और जो रॉयटर्स ने भी रिपोर्ट किया है कि इस हवाले से कुछ हुकाम ने उनको तस्दीक भी की है। इस हवाले से हमने देखा कि हाल ही में प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान के ख़िलाफ़ कुछ मज़ीद सख्त बयानात दिए और उन बयानात के बाद अब अगर देखा जाए तो अमेरिका के अंदर से भी कुछ जो ये फ़ैसले हो रहे हैं उनके मुखालफत में आवाज़ें भी उठना शुरू हो गई हैं। अभी हम अगर बात करें तो पाकिस्तान की सिफारती सतह पर जो कोशिशें हैं उस हवाले से अभी भी पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं कि ये जो मामला है वो किसी तरह हल हो जाए। और हाल ही में पाकिस्तान ने ये वाज़ेह तौर पर कहा था कि अगर दोनों फरीक रजामंदी ज़ाहिर करते हैं तो पाकिस्तान मुज़ाकरात को फैसिलिटेट करने के लिए भी तैयार है। और अब फौरी जंगबंदी के हवाले से जो फ्रेमवर्क है वो शेयर करने के हवाले से भी मुख्तलिफ खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। अब अगर बात करें तो इसी तनाजुर में पाकिस्तान ने भी कुछ फ़ैसले किए, ख़ास तौर पर जो मुश्किल फ़ैसले पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के हवाले से थे। फिर उसमें मुखालफत जब सामने आई और जब इवन जो इत्तेहादी जमातों ने भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया तो उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने 80 रुपये पेट्रोल की कीमत में तकरीबन जो है वो कमी का फ़ैसला किया और उसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया गया। और अब जो UAE को अदायगी का मामला है उस पर भी जो मुख्तलिफ सवालात उठ रहे हैं और जो हुकूमती रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि वो हक़ाइक़ के बरअक्स है उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग की सूरत हाल है उसी तनाजुर में जो पाकिस्तान और ओवरऑल जो गल्फ़ कंट्रीज़ को या तकरीबन पूरी दुनिया अगर हम कहें या ख़ास तौर पर जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उन पर जो असर पड़ रहा है और जो पाकिस्तान मुश्किल फ़ैसले कर रहा है उसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ कैसर अमन शेख साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब वक्त निकालने का। से पहले तो इस वक्त जो गल्फ़ कंट्रीज़ की सूरत हाल है, ख़ास तौर पर अगर बात करें ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग के तनाजुर में जो असरात पड़ रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर भी उनके जो असरात हैं वो पड़ रहे हैं। हाल ही में हमने देखा कि वज़ीर आज़म साहब ने फ़ैसला किया जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के हवाले से, बाद में 80 रुपये जो है वो कमी का ऐलान भी किया गया। इस वक्त आपकी नज़र में पाकिस्तान जो है वो किन नुकात पर गौर कर रहा है? ओवरऑल सूरत हाल आप किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान इस एरिया में है, इस खित्ते में जंग हो रही है। दुनिया में जो जंगें पहले होती रही ना, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद कोई भी जंग जो है जो जिसने कि पूरी दुनिया के एकानमी को और पूरे खित्तों को इन्वॉल्व किया हो, वो ये पहली जंग है। ये 1973 में सुएज़ में जंग हुई 19 दिन की, और इस जंग को अभी आज 37th डे है। तो इसमें दूसरी जंगें जो है ना, मतलब वियतनाम की जंग है तो एक मुल्क की आपस में जंग थी, अमेरिका का वियतनाम में जो वो एक्शन कर रहे थे। अफ़गानिस्तान में जो कुछ हुआ वो भी लिमिटेड वार्स थी। ये जो रशिया और ये हो रही है, ये भी जो लिमिटेड है। ये पहली बार है जो कि 70 वर्ल्ड वार सेकंड के बाद और 73 की सुएज़ वार के बाद अब ये 37 डे है और पूरी दुनिया की इकानमी को इसने इन्वॉल्व किया हुआ है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है और 20% दुनिया का आयल यहाँ से गुजरता है। तो एक हमला हुआ, इसराइल ने नाजायज़ तौर पे हमला किया। अब वो ये मैं अब समझता हूँ कि इस खित्ते पे बहुत ज़्यादा इम्प्लिकेशन है। लेकिन मैं तकलीफ़ दे मामला है, महंगाई बढ़ रही है, तेल की कीमतें हमारे यहाँ बढ़ी हैं, लोग परेशान हैं। लेकिन मैं अपने कई प्रोग्रामों में ये कह चुका हूँ कि हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो रही है। ये क्राइसिस में अपॉर्चुनिटीज़ निकल रही हैं। एक तो ईरान के साथ हमारी टोटल ट्रेड बंद थी। पहली कंडीशन मुझे श्योर है एज अ बिजनेसमैन जो तय होगी वो ये होगा कि ईरान पे जो सैंक्शंस थी वो ख़त्म हो जाएंगी, और वो सैंक्शन ख़त्म होने का बहुत बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान को पहुंचेगा। हमें तेल भी सस्ता मिल सकता है, और ये मैं जंग को ख़त्म होते बहुत जल्द देख रहा हूँ। मैं नहीं देख रहा कि और 15-20 दिन ये जंग चले। तो ये अभी वक्ती तौर पे मुश्किलात हैं, हम फैसले भी कर रहे हैं, हुकूमत भी उसको हर किस्म के मेजर्स कर रही है। लेकिन मेरी ये गट फीलिंग है और मैं अपनी असेसमेंट कह रहा हूँ कि जंग जल्द बंद होगी और उसके जो रिपरकशन, जो फ़ायदे होंगे इस पूरे खित्ते में, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद होगा।
اچھا لیکن شیخ صاحب یہ جن فوائد کی آپ بات کر رہے ہیں تو کیا آپ یہ کہا جائے کہ پھر کل پاکستان جو ہے وہ ایران سے پیٹرول بھی لے سکتا ہے اور ایک جو منصوبہ گیس پائپ لائن کا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ یہی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پائپ لائن ان کے بارڈر تک انہوں نے بڑے عرصے سے آج سے کوئی 12-14 سال پہلے سے بنا کے رکھی ہوئی ہے اور ہمارے ہاں سے آگے نہیں ہے. اور یہ پائپ لائن صرف پاکستان میں نہیں، وہی پائپ لائن چائنا اور انڈیا کو بھی فیڈ کر سکتے ہیں. بہت بڑا پاکستان ٹرانزٹ فیس لے سکتا ہے بلینز آف ڈالرز. تو وہ اپرچونٹیز ہیں. اور اس کے علاوہ یہ تو ایران کا ہو گیا نا، جو گلف میں پاکستانیوں کی بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہے. میں ایز اے بورڈ آف انویسٹمنٹ منسٹر مجھے پتہ ہے کہ میرا تعلق بھی ہے ان سب بزنس مینوں سے، میں ان کے بیچ میں ہوں، آپ جانتے ہی ہیں. تو وہ وہاں بہت بڑی پاکستان کی انویسٹمنٹ پچھلے دنوں، کیونکہ ہمارے ہاں ٹیکس ریٹ اونچے تھے، ان کے ہاں ٹیکس ریٹ کم تھے، تو لوگ اس موٹیویشن میں وہاں کوئی کہتا ہے $50 بلین، کوئی کہتا ہے $100 بلین ہنڈی اور حوالے کے ساتھ یہ پیمنٹ گئی جو انہوں نے ان کی ریئل اسٹیٹ میں زیادہ تر لگی. اب ریئل اسٹیٹ جنگ کے بعد وہاں کے حالات بڑے خراب ہیں، ان کی پرائسز بہت کم ہو گئی ہیں. میں عید کے بعد میں نے گیٹ ٹوگیدر کیا تھا بہت بڑے بزنس مین تھے کراچی میں، بہت تقریباً ٹائکون پاکستان کے، وہ سب جو ان کے کئی دوستوں کی پیمنٹس جنہوں نے باہر بھیجی ہوئی ہے وہ وہاں پریشان ہیں اور واپس لانا چاہتے ہیں. اب ہمیں یہ اسٹریٹجی بنانی ہے جو بنائے جا رہے ہیں انشاءاللہ، کہ وہ پیسہ ایسا نہ ہو. ان کا تو ایک تو ریئل اسٹیٹ میں کافی نقصان ہو گیا، قیمتیں گھٹ گئیں اس کرائسس کی وجہ سے. دوسرا یہ نہ ہو کہ وہ پیسہ اب انہوں نے باہر لے جانا ہے، وہ وہاں نہیں رکھنا چاہتے. مثلاً تو ہانگ کانگ، ملائیشیا، بنگلہ دیش اور سنگاپور نہ چلا جائے. ہمیں اٹریکٹ کرنا ہے. پاکستان کے پاس اس وقت یہ اپرچونٹی ہے انویسٹمنٹ کی. میں ایز اے منسٹر یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت بڑی انویسٹمنٹ کی اپرچونٹی ہو سکتی ہے، پرووائڈڈ کہ ہم ان کو ریزنیبل انسینٹیو دیں اور ایسے معاملات کریں کہ جس سے وہ آسان ہو جائے وہ پیسہ واپس لے کے آنا ہے پاکستانیوں کا. اور یہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کی بہت بڑی انویسٹمنٹ گلف کی کنٹریز میں ہوئی ہے. اب گلف کی وہ سٹیبلٹی نہیں رہی. ہم نے انڈیا کے ساتھ 4 دن کی جنگ کر کے اور اس کا کامیابی حاصل کر کے، اور ہمارے آنریبل پرائم منسٹر اور آنریبل فیلڈ مارشل ان کی مشترکہ کوششوں کی وجہ سے جو پاکستان کو سٹیبلٹی ملی ہے، جو پاکستان کا ریفرنس بنا ہے، جو پاکستان کا نام ہوا ہے، تو دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے. اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ بجائے کہ ہم یہ کہیں کہ فلاں جگہ سے کوئی پیسہ لے لیں یا IMF بالکل ہمیں سپورٹ کر رہی ہے اپنی جگہ پہ، لیکن یہ انویسٹمنٹ اصل چیز ہے جو کامیاب کرتی ہے، جس سے انڈسٹری لگتی ہے، جس سے ویلیو ایڈیشن ہوتا ہے، جس سے ایکسپورٹ بڑھے گی، جس سے ہمارے لوگوں کو روزگار ملے گا. اچھا لیکن شیخ صاحب یہ آپ نے IMF کا ذکر کیا تو ایک جو تنقید ہو رہی ہے وہ تو یہ ہے نا کہ یہاں ایک جو تاثر ہے وہ یہ بھی ہے کہ حکومت جو فیصلے کر رہی ہے IMF ان میں مخالفت کر رہی ہے، اس کی اجازت نہیں دے رہی. جی IMF دیکھیے نا، وہ تو ہم نے ان سے معاہدہ کیا ہوا ہے. وہ ان کا تو کہنا صرف یہی ہوتا ہے نا کہ آپ ڈیفیسٹ کو کم کریں تاکہ آپ کی مہنگائی نہ بڑھے اور آپ کے قرضے نہ بڑھیں. تو یہ تو IMF اگر کہتا ہے اور اگر ہم اپنے ٹائٹن بیلٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے مفاد میں بھی ہے. ہماری حکومتوں نے پیچھے کیا کیا؟ مختلف حکومتوں نے قرضے لیے نا، بہت ہیوج قرضے ہیں. وہ قرضوں سے جو ہم سود ہی ہے وہ ہر سال 7,000-8,000 ارب تو سود پے کر رہے ہیں ایک سال میں. تو اب بتائیے، وہی تو ہمیں مشکلات ہو رہی ہیں، فردر مشکلات ہو رہی ہیں. ہماری اکانومی پرابلم میں ہے، ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی. تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ مئی کے بعد جو پاکستان کا دور شروع ہوا ہے، اللہ کے فضل سے یہ بہت کامیابیاں ہیں. اور پاکستان ایک سٹیبل اور ایسا کنٹری جہاں پہ محفوظ ہے انویسٹمنٹ، جو اس طرح نہیں ہے کہ وقتی طور پہ یہ جو حالات بنے گلف میں. تو انشاءاللہ میں کہتا ہوں، اور ان کا دیکھیں نا $2 ٹریلین یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بنے نا، تو انہوں نے مڈل ایسٹ کا دورہ کیا تو 2 ٹریلین 2,000 ارب ڈالر انویسٹمنٹ کے لیے کمٹمنٹ لے لی انہوں نے امریکہ کے لیے. ہمارے تو دوست ہیں، ہمارے یہاں $1 بلین کی انویسٹمنٹ نہیں آئی. ہمارے یہاں پیسے انہوں نے ضرور رکھوائے، ہمیں مدد کی IMF کے پروگرام کے لیے، سعودیہ نے بھی کی، UAE نے کی، چائنا نے کی، لیکن انویسٹمنٹ نہیں ہوئی. تو ہم انویسٹمنٹ میں ہمیں سب سے زیادہ ایفرٹ کرنا ہے اور انشاءاللہ اس بار کامیاب ہوگے. پاکستان کا جو امیج بنا ہے. شیخ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو UAE کو قرض واپس کرنے کے حوالے سے جو کچھ خبریں آ رہی تھیں، پھر اس کی حکومت نے تصدیق بھی کی، یعنی واپسی کے حوالے سے، یہ آپ کی نظر میں یہ ضرورت کیوں پیش آئی اور حقائق کیا ہیں؟
نہیں اچانک نہیں ہے، ان کا پیسہ کافی عرصے سے ہم نے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی واپس کرنے کا، تو اگر انہیں مانگا ہے، ان کے یہاں بھی حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہے، ان کو ضرورت ہے، تو ہم نے تو ان سے یہی کہہ کے انہوں نے ہمارے مشکل وقت میں سپورٹ کی ہے، تو اس وقت وہ اگر مانگ رہے ہیں تو اور ہمیں ہر صورت میں اپنی ٹائٹن بیلٹ کر کے بھی ان کو واپس کرنا ہے، کیونکہ یہی کمٹمنٹ ہے ہماری، ہم اپنی کمٹمنٹ میں پورا اتریں گے، پاکستان اپنی ہر کمٹمنٹ میں پورا اترا ہے۔ اچھا شیخ صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت صورتحال ہے، اس میں پہلے بھی ایک تنقید کی گئی کہ پاکستان سے کمپنیاں جو ہیں وہ باہر جا رہی ہیں، جو فارن انویسٹمنٹ ہے موجودہ صورتحال کے تناظر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ متاثر ہوئی ہے یا ہونے کا آپ کو خدشہ ہے؟ دیکھیے وقتی طور پہ تو مشکلات ہیں، لوگ تکالیف میں ہیں، ہم علاقوں میں جاتے ہیں تو غربت بڑھ رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پریشان ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، لیکن میں آنے والے دن پاکستان کے لیے بہت اچھے دیکھ رہا ہوں۔ میں خوشخبری یہی دے رہا ہوں کہ ہماری حکومت بڑی محنت کر رہی ہے، ہمارے ہاں مہنگائی تھی بہت زیادہ 32%، وہ چلی گئی 5.5، اب تھوڑی سی مہنگائی بڑھے گی ان حالات کی وجہ سے۔ ہمارے ہاں ریزرو تھے $6 بلین جو آج $16 بلین ہیں اللہ کے فضل سے۔ پہلی بار 14 سال میں کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا پازیٹیو ہوا لاسٹ ایئر، اس سال بھی کرنٹ اکاؤنٹ شاید پازیٹیو نہ ہو سکے لیکن زیادہ نیگیٹو بھی نہیں ہوگا، تو ہماری ریمیٹنس بہت بڑھ رہی ہے۔ ابھی دیکھیں نا، ہم توقع کر رہے ہیں کہ 42 بلین تک چلی جائے گی ہمارے پر ایئر ریمیٹنس، تو بہت بڑی ریمیٹنس ہے، لیکن میں اصل چاہ رہا ہوں جو ریئل ترقی ہے نا، جس سے انڈسٹری بڑھتی ہے، جس سے ایکسپورٹ ہوتی ہے، جس سے ویلیو ایڈیشن ہوتا ہے، جس سے لوگوں کو امپلائمنٹ ملتی ہے۔ میں نے اپنی ذاتی بزنس میں 2 دنیا کی بڑی کمپنیوں سے جوائنٹ وینچر کی ہیں، تو جوائنٹ وینچر میں ہم جب کامیاب ہو جائیں گے، ہم کنسسٹنٹ پالیسی بتائیں گے کہ ہمارے یہاں لانگ ٹرم پالیسیز ہیں، اور ہم اپنی انٹرنل جو جھگڑے ہیں اس کو ریزالو کر لیں گے، تو پاکستان تو آئیڈیل ہے انویسٹمنٹ کے لیے۔ میں اپنے دوستوں کو جو بزنس مین ہیں ان کو کہتا ہوں، میں خود کہتا ہوں آپ بھی ٹیکس پے کریں، میں خود ٹیکس مائنڈڈ آدمی ہوں، میں بہت بڑا خود ٹیکس پے کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میں نے اناؤنس کیا تھا جب کیبنٹ میں آیا، میں نے کہا کہ میں نے کوئی کی ایک سیلری بھی $1 نہیں لینی، 25 مہینے میں نے کوئی سیلری نہیں۔ آج پرائم منسٹر صاحب نے بہت اچھا کیا کہ 6 مہینے کی سب سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کی قربانی سامنے کی، اور 6 مہینے کی تمام فیڈرل منسٹرز اپنی سیلری ودرا کر رہے ہیں، اور ہمارے ایم ایل ایز اور سینیٹرز بھی اپنی تنخواہیں کم کر رہے ہیں، تو اسی طرح ہم ٹائٹن کر رہے ہیں بیلٹ کو، اور ہم جو چھوٹا آدمی ہے جو افورڈ نہیں کر سکتا، چھوٹی انکم والے آدمی ہیں، وہ ان کو ہم سبسیڈائز کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ پاکستان کا فیوچر جو ہے یہ ٹھیک ہے، ٹائم لگ رہا ہے، مشکلات ہیں، لیکن میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بہت بہتر انشاءاللہ حالات ہوں گے۔ اچھا آخر میں یہ بتائیے گا شیخ صاحب کہ حال ہی میں جو پرائم منسٹر صاحب نے فیصلہ کیا پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے، پھر اس میں کمی کی گئی، اور ابھی بھی اگر آپ صورتحال دیکھیں تو کبھی کبھی ٹرمپ صاحب کے بڑے سخت بیانات جو ہیں وہ ایران کے خلاف سامنے آ رہے ہیں، تو اس تناظر میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آنے والے دنوں میں کوئی عوام کو ریلیف ملتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، سب سے زیادہ نقصان ٹرمپ صاحب نے تو جنگ تو شروع کر دی، ہو سکتا ہے ان کی کس قسم کی پلاننگ تھی جو میں نہیں سمجھ پا رہا۔ سب سے زیادہ نقصان اسٹریٹ آف ہرمز بند کرنے سے US کو پہنچ رہا ہے، ان کے دوستوں کو پہنچ رہا ہے، روزانہ کا $2 بلین وہ ان کو نقصان ہو رہا ہے اس جنگ سے، اور جاپان کو جو ان کا بڑے قریبی ملک، ساؤتھ کوریا ہے، یورپین مارکیٹس ہیں، ان کو نقصان۔ دیکھیے چائنا کو تو اس سے کوئی نہیں، ان کے جہاز گزر رہے ہیں، اس سے تو کوئی ان کو فرق نہیں پڑ رہا، رشیا کے پاس اپنا ہے، تو یہ ہر صورت میں US کو محسوس ہوگا کہ یہ جنگ ان کے نقصان میں بھی ہے۔ ایران کو بہت بڑا نقصان پہنچ رہا ہے، لیکن اب بتائیے ایران کو تو انہوں نے شروع نہیں کی جنگ، اب اسٹریٹ آف ہرمز تو نہیں کھلوا سکے نا، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کوئی صرف جو ہے بغیر سیٹلمنٹ کیے اسٹریٹ آف ہرمز کھل جائے گی۔ پاکستان بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے، اور ہمارے فارن منسٹر، ہمارے باقی سب فارن منسٹری کے آفیسرز بڑا دن رات محنت کر رہے ہیں، اور پاکستان کا اس وقت بہت اچھا امیج ہوا ہے پوری دنیا میں۔ انڈیا دیکھیں نا، ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ کیوں پاکستان اتنا ایک سامنے ابھر کے ایک فیسیلیٹیٹر کی طور پہ آ رہا ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک نیک شگون ہے، اور میں تو ہمیشہ پازیٹیو
बात और सोचता हूँ, ऑप्टिमिस्टिक बात हूँ करता हूँ। हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत एक्टिव है और बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरी कैबिनेट उनके साथ है और ये हमारा मुल्क इंशाअल्लाह जो मुश्किलात हैं वो जल्दी दूर हो जाएगी। चलें शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने का। नाजरीन, वफाकी वज़ीर की गुफ्तगू आपने सुनी, जो इस वक्त सूरत हाल है उस हवाले से हमने गुफ्तगू की। यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।